बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निहायत ही काबिल एहतराम खतीब मस्जिद अल्लामा मुमताज़ साहब, तहरीक सिरातुल कुरान के जुमला कारकुनान, बरादरान इस्लाम, आज की इस सालाना नशिस्त में हम चंद बुनियादी बातें समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये नशिस्त तरबियती नशिस्त होती है तो इसका मकसद हमारे जो बच्चे हैं इनके जहन क्लियर करने की ज़रूरत है और वो फ़िक्र देने की ज़रूरत है जो हमारे असलाफ़ 1400 साल से देते आ रहे हैं, ताकि इनके दिल पर, इनकी फ़िक्र पर, इनकी सोच पर किसी किस्म का कोई बातिल का हमला कारगर न हो सके। दो हिस्से गुफ्तगू के हम कर लेते हैं। पहला हिस्सा ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदत सराई का, आपकी तारीफ़ का हक़ अदा नहीं हो सकता। और दूसरा हिस्सा हम ये देखेंगे कि आला हज़रत ने कहा था, साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर अहमियत रखते हैं। पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का हक़ अदा नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी करते हैं अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िक्र को हमारे ज़िक्र की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उनके ज़िक्र की ज़रूरत है। और वैसे भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद जिसका इसमें गिरामी हो उनकी तारीफ़ की कोई हद नहीं होती, और जिसकी तारीफ़ की हद हो वो मुहम्मद नहीं होता। तो ये बुनियादी नुक्ता हमेशा ज़हन में रखें। जिनका इसमें गिरामी मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तारीफ़ की कोई हद नहीं है। मोहम्मद कहते किसे हैं? अल्लज़ी युहमद हमदन बाद हमदिन, वो ज़ाते आली वकार जिनकी इंसान तारीफ़ करे, फिर तारीफ़ करे, फिर तारीफ़ करे, फिर तारीफ़ करे, फिर भी उसकी तसल्ली ना हो, फिर वो चाहे कि कुछ और लोग मेरे साथ मिल जाएं, फिर और लोगों को साथ मिलाए, फिर और लोगों को साथ मिलाए, फिर भी उसकी तसल्ली, फिर उसके दिल में ये ख्वाहिश अंगड़ाई ले कि काश मेरे साथ फरिश्ते भी मिल जाएं, जिन्नात भी मिल जाएं, हैवानात भी मिल जाएं, जमादात भी मिल जाएं, सारे मिलकर सारी ज़िंदगी तारीफ़ करते रहें और पीछे मुड़कर देखें कि कितनी तारीफ़ हुई है, तो एहसास हो अभी तो तारीफ़ का आगाज़ ही नहीं हुआ। उस ज़ाते आली वकार को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। मोहम्मद का क्या माना है? अल्लज़ी युहमद हमदन बाद हमदिन, जिनकी बार बार तारीफ़ की जाए। एक दफ़ा करें फिर तारीफ़ करें, जैसा मैंने अर्ज़ किया, और इसकी कोई हद नहीं है। और फिर एक और पहलू जो समझने से ताल्लुक़ रखता है और बड़ा अहम है कि हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े मज़े से कहा था, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ, आप हर ऐब से बेऐब पैदा किए गए। ये क्यों कहा? इसलिए कि जहाँ ऐब आ जाता है वहाँ तारीफ़ ख़त्म हो जाती है, तनकीद शुरू हो जाती है। और जिनका इसमें गिरामी मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनमें ऐब भी नहीं है, तो इसलिए तनकीद भी नहीं हो सकती, तारीफ़ ही तारीफ़ होगी। हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने बारगाह रिसालत बाब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अर्ज़ की
خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے بے عیب پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جیسے آپ چاہتے گئے ہیں ویسے ویسے آپ کا رب آپ کو سنوارتا گیا ہے۔ اور یہ صرف حسان ابن ثابت ہی نہیں رضی اللہ عنہ، اس وقت سے لے کر اب تک ہر شخص جب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو دست بستہ یہی عرض کرتا ہے، میرے آقا آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ ساری زندگی گزار کے بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکتا ہے، اور زبان حال سے وہ یہی کہتا ہے کہ تیری مدحت کے سمندر کا کنارہ نہ ملا، رہ گئے ڈوب کے لفظوں کے سفینے کتنے۔ اور خوبصورت بات ادیب نے کہی تھی کہ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں۔ کسی کی تعریف کی جائے تو لفظوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور لفظ وہ چنے جاتے ہیں جن کا معنی خوبصورت ہو، جن کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لفظ و معنی میں نہیں سما سکتے۔ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں، میں خدا تو نہیں شاعر ہوں ادیب، ورفعنا کے بعد کیا لکھوں۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے، اور اس کو آپ جب بھی سنیں گے حظ اٹھائیں گے کہ میں خدا تو نہیں شاعر ہوں ادیب، ورفعنا کے بعد کیا لکھوں۔ جب رب نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو پھر اس سے زیادہ کون بلند کر سکتا ہے۔ تو یہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو دنیا جہان کے ذکروں سے بلند کر دیا ہے۔ اب کوئی ذکر کرے گا تو وہ اپنی عزت اور اپنے وقار اور اپنی بلندی کے لیے کرے گا، اللہ کے محبوب کے مبارک ذکر کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور پھر کسی نے اس کو یوں بھی بیان کیا، یوں کر رہے ہیں مدحت محبوب ذوالمنن۔ ذوالمنن کہتے ہیں احسان کرنے والا، پروردگار نے بڑے احسان کیے ہیں، لیکن جو احسان اس نے ہمیں اپنا حبیب عطا کر کے کیا ہے اس سے بڑا کوئی احسان نہیں۔ تو ہم اسی اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کر رہے ہیں۔ اور کس طرح؟ یوں کر رہے ہیں مدحت محبوب ذوالمنن، کوثر سے دھو کے لائے ہیں تعریف کا متن، پہنا دیا زبان کو عنبر کا پیرہن، پھرتے رہے بہار میں لے کر چمن چمن، پھر بھی ان کی شان کے شایان نہ لکھ سکا، بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ لکھ سکا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت سے لے کر ہر آنے والا شاعر حضور کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے آقا آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اعظم چشتی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، تعریف کس چیز کی ہوتی ہے؟ تعریف حسن کی ہوتی ہے۔ حسن چہرے کا ہو، حسن وجود کا ہو، حسن رفتار کا ہو، حسن کردار کا ہو، حسن اخلاق کا ہو، حسن علم کا ہو، حسن عمل کا ہو، حسن تقوی کا ہو، حسن کی تعریف ہوتی ہے۔ اور حسن جس رنگ میں ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، آپ کی عظمتوں کا، آپ کی رفعتوں کا تعلق ہے، اعظم چشتی بڑی حیرت سے کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟
یہاں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا ادراک نہ ہو سکا. جبریل امین جو گھر سے ساتھ لینے آئے تھے وہ بھی تو سدرہ میں رہ گئے، اور یہ سفر تو لباس بشریت کے ساتھ حضور کا سفر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تو نورانیت کا اظہار نہیں ہوا، پھر حقیقت محمدیہ. وہ کوثر نیازی نے کیا کہا تھا؟ ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب کہتے ہیں رات کو، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے. یہ تو شان بشریت کا اظہار ہے کہ نوری فرشتوں کا سردار بھی ساتھ نہیں دے پاتا اور وہ سدرہ پر ہی رک جاتا ہے. اور یہ تو وہ ہیں جن کے قدموں کے بوسے عرش لیتا ہے. تو یہ ایسا موضوع ہے، ساری زندگی بھی ہم لگے رہے تو ہم ظاہر ہے حق ادا نہیں کر سکتے، اور آخر میں ہم وہی کہیں گے جو اعظم چشتی نے کہا، جو اعلیٰ حضرت نے کہا، جو علامہ اقبال نے کہا، جو مرزا غالب نے کہا، جو مولانا روم نے کہا، جو شیخ سعدی شیرازی نے کہا، جو مولانا عبد الرحمن جامی نے کہا، سارے یہی کہتے ہوئے گئے میرے آقا آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. محسن نقوی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی، کیا نظر کروں اس کے لیے جس کی ثنا میں سجدے میں ہوں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی. کیا نظر کروں اس کے لیے جس کی ثنا میں، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی. کیا نظر کروں اس کے لیے جس کی ثنا میں سجدے میں ہوں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ پہلا حصہ تھا جو تمہید کے طور پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. کسی نشست میں اکٹھے ہوں گے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محمدیت کو ہم اس کا تذکرہ کریں گے، اور یہ ایک الگ موضوع ہے. اور چونکہ جو موضوع آج کی نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور اتنا رو پرور کہ آپ حظ اٹھائیں گے اور جھومتے رہیں گے آخر تک. دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. شروع کرتے ہیں جناب، آپ گھر سے نکلے وضو کر کے، صاف ستھرا لباس پہن کے، پاک صاف ہو کر آئے، مسجد میں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا. اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ کی ثنا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. پاک ہے تیری ذات اے میرے اللہ، تیری تعریف کے ساتھ شروع کرتا ہوں. تیرا نام بڑا بابرکت ہے، تیری بزرگی بڑی اعلیٰ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود، یہی کہتے ہیں. پھر تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. پھر سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ. اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتا ہے تو اپنی کم آئیگی کا وہ اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ سپرد کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے سورہ فاتحہ وہ مکمل کرتا ہے، پھر 7 سورت ملاتا ہے، اور اگر وہ سورہ اخلاص ہو تو توحید اپنے جوبن پر ہمیں نظر آتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو پھر یہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر رکوع میں چلا جاتا ہے. رکوع میں جا کر 3 مرتبہ کم از کم وہ تسبیح پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے عظمت والا ہے. ٹھیک ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، پاک ہے میرا رب. 3 مرتبہ یہ کہتا ہے. پھر کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے جو بندے نے اس کی حمد کی. ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں ہیں ہی تیرے لیے. پھر اللہ اکبر کہتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ
سب سے بڑا ہے. پھر سجدے میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، برتر ہے. 3 مرتبہ کہتا ہے. پھر اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سجدے سے سر اٹھاتا ہے. پھر اللہ اکبر کہتا ہے، پھر سجدے میں سر رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، برتر ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھاتا ہے. یعنی قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے 2 کرائے ہیں، اور اپنے سب سے بلند حصہ جو جسم کا عزت والا حصہ ہے وہ انسان کا چہرہ ہے. جب انسان اس کو خاک پر رکھ دے تو اس سے زیادہ عاجزی تو نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بندگی تو نہیں ہو سکتی. اب بندگی اپنے پورے عروج کو پہنچ چکی ہے، بندگی کی معراج آ گئی ہے. سجدے کر لیے بندے نے. سب کچھ کرنے کے بعد جب بندہ تحیات میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، پروردگار میری قولی مالی بدنی ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں. یہی کہتا ہے. اب عبادت اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، اس سے زیادہ عاجزی کا تصور ممکن. اب چاہیے یہ تھا کہ نماز مکمل ہو جاتی. ہوتی ہے نماز مکمل؟ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کچھ کرا کے کرتا کیا ہے؟ 20 سینکڑوں مرتبہ اپنی عظمت کا اعتراف کرایا، اپنے علو کا اقرار کروایا، تسبیح اپنی کروائی، تحمید کروائی، تقدیس کے ترانے گنوائے، اور اس پر بھی بس نہیں، رکوع کروایا، سجدے کروائے، اپنی کبریائی کا 20 مرتبہ اعلان کروایا، اور سب کچھ کرا کے پیش تو اپنے حبیب کی بارگاہ میں کیا ہے نا. پیش تو اپنے حبیب کی بارگاہ میں کیا ہے نا کہ اب تم اس قابل ہوئے ہو، تیرا غرور ختم ہو گیا، تیرا کبر ختم ہو گیا، تیری انا ختم ہو گئی، تجھ سے میں نے سجدے کرائے، رکوع کرائے، اپنی تسبیح و تحمید و تقدیس کرائی، تاکہ جن کی بارگاہ میں تجھے پیش کرنے والا ہوں تیری زبان ان کی بارگاہ کے قابل ہو جائے، تو ان کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرنے کے قابل ہو جائے. اور بندہ جب یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں. معاملہ بڑا عجیب ہے. بھئی نماز تو رب کے لیے پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز تو نہیں ہے. اور رب یہ سب کچھ کرا کے، رکوع کرا کے، سجدے کرا کے، قیام کرا کے، قرات کرا کے، تسبیح تحمید تقدیس سب کچھ کہلوا کے، پھر قولی مالی بدنی ساری باتیں اللہ کے لیے، یہ اعتراف کرا کے پیش تو اپنے حبیب کی بارگاہ میں کرتا ہے. اس میں کوئی میں مبالغہ تو نہیں کر رہا کہ اے بندے اب تو اس قابل ہوا ہے کہ میرے محبوب کا نام لے سکے. یہ وہ بارگاہ ہے ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیا جنید و بایزیدی جا. عرش سے بھی جو نازک مقام ہے نا وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہاں تو کئی جنید اور بایزید سانس روک کے حاضر ہوتے ہیں جناب، بے ادبی نہ ہو جائے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. یہ تو تو یہ ہے کیا؟ اب میں شعر پڑھنے لگا ہوں جو شروع میں پڑھا تھا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فروع کہتے ہیں فرع کی جمع کو، فرع کہتے ہیں شاخ کو، اور اصل الاصول کہتے ہیں جڑ کو. جڑ ہوگی تو آگے شاخیں لگیں گی نا، پھول مہکیں گے، پھل لگیں گے. جڑ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اصل جڑ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت جو کہہ رہے ہیں نا بات، ثابت ہوا. ثابت کون سی چیز ہوتی ہے؟ جس کے پیچھے برسوں کی سالوں کی تحقیق ہوتی ہے.
پہلے تحقیق ہوتی ہے، پھر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے۔ جو بچے پڑھتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ثابت تجربے کے بعد ہوتی ہے، محنت کے بعد ہوتی ہے، سوچ بچار کے بعد ہوتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت جو کہتے ہیں میں نے نعت گوئی قرآن سے سیکھی ہے، اور نعت کہنا ایسے جیسے پل صراط پر چلنا ہو، اپنے دور کا نابغہ، عبقری، ذہین، طباع، فراست والا انسان، جن کے علم کو اپنے زمانے کا علم ابو حنیفہ قرار دیا جائے، کوئی چھوٹا درجہ تو نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی فرائض ہیں وہ فروع ہیں، وہ شاخیں ہیں۔ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل فرما برداری تو اللہ کے محبوب کی ہے۔ نماز میں بھی تو یہی کرایا نا پروردگار نے، سب کچھ کرا کے پیش تو اپنے حبیب کی بارگاہ میں کیا نا کہ اب سلام کو، اور جب سلام پیش کرتا ہے پھر حضور کے صدقے سے اپنے اوپر سلام پیش کر کے سب پر آگے توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ تو نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو وہ درود ابراہیمی پڑھوائے گا جناب۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پورے کا پورا درود ابراہیمی آپ پر بھی، آپ کی آل پر بھی پڑھتے ہیں۔ پھر اجازت ہوتی ہے کہ اب دعا مانگو، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اب نکتہ کیا ہے نوجوانوں کے لیے؟ نماز پروردگار کی ہے، اور اس میں بٹھا کے پروردگار نے درود و سلام پڑھوایا ہے کہ نہیں پڑھوایا؟ اور نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے پڑھایا ہے۔ ہم آج تک اس چکر سے نہیں نکل پائے جی کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے کہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ رب نیاز ہے، وہ کبھی بیٹھ کے پڑھاتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے پڑھاتا ہے۔ یہ اس کا اپنا اسلوب ہے پروردگار کا، کہ آپ قیام کی حالت میں ہوں یا قعود کی حالت میں ہوں، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، بس آپ کی زبان اس کے حبیب کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب دلچسپ بات کیا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ کلیئرٹی ہو۔ ایک جملہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ ہمارا وجود کعبے کا طواف کرتا ہے، ہمارا وجود، ہمارا جسم کس کا طواف کرتا ہے؟ اور اسلام جو ہے وہ مصطفیٰ کے وجود کا طواف کرتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا ہے۔ ایک جملہ میں نے پہلے بولا تھا، جن کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف کی کوئی حد نہیں ہے، اور جس کی تعریف کی حد ہو وہ محمد نہیں ہے۔ دوسرا جملہ جو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ہمارا وجود کعبے کا طواف کرتا ہے اور اسلام مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے۔ یاد رہے گا؟ اب اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں تاکہ کلیئرٹی ہو۔ نماز پڑھتے ہیں نا، فجر کے 2 فرض ہیں، کوئی کہے جی میں 4 پڑھوں گا، ہوگی اس کی نماز؟ رب وہ سجدے قبول نہیں کرتا جو اس کے حبیب کی ادا سے ہٹ جائیں۔ روزہ رکھیں آپ صبح سے شام تک، آپ میں سے کوئی چاہے کہ میں رات کے 12 بجے تک اس کو ایکسٹینڈ کروں، عقل کہتی ہے زیادہ ثواب ملے گا، لیکن ایک لمحے کی بھی ثواب کی نیت سے تاخیر کرے، دیر کر دے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، حج کرتے ہیں 11 مہینے اور 25 دن، 5 دن کم و بیش مناسک کے حج ادا ہوتے ہیں۔ 11 مہینے اور 25 دن بندہ حرم کعبہ میں رہے جناب، طواف پہ طواف کرے، صحیح پہ صحیح کرے، مقام ملتزم کے ساتھ لپٹ کر روئے، میزاب رحمت کے چھینٹے لے، حجر اسود کو بوسے دے، رکن یمانی کو چومے، مقام ابراہیم پر نوافل پڑھے، یہ سب کچھ کرتا رہے، پھر منا جائے، مزدلفہ جائے، عرفات جائے، 11 مہینے اور 25 دن یہی پریکٹس کرے، اور ان 5 دنوں میں واپس آ جائے جن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک کے حج ادا کیے۔ ہوگا اس کا حج؟ تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ الاسلام یدور حول المصطفیٰ، اسلام مصطفیٰ کے گرد طواف کرتا ہے جناب، اسلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم رہا ہے، جو آپ کریں گے وہی دین ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا کہا تھا؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر،
خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے، اسلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا طواف کرتا ہے، اور جو آپ کہہ دیتے ہیں وہی دین ہے، جس سے آپ روک دیں وہ خلاف دین ہے۔ یہ معیار ہے دین کا۔ مثلا اس کی میں مثال دوں تاکہ ہمارے بچوں کے لیے کلیئرٹی ہو جائے۔ دو مثالیں، سونا مرد پر حرام ہے نا کہ حلال ہے؟ حرام ہے، سوائے سفر کے جس میں آپ ایک انگوٹھی پہن سکتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اسے بیچ کے آپ سفر کی ضروریات پوری کر سکیں۔ اس کے علاوہ مرد پر سونا پہننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب ذرا 1400 سال پیچھے جائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جا رہے ہیں، راستے میں سراقہ بن مالک کو خبر ہوتی ہے، وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا پیچھے آتا ہے، چونکہ 100 سرخ اونٹ انعام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا۔ 100 سرخ اونٹ، اس دور کی 100 لینڈ کروزریں جناب، ٹھیک ہے، اتنا بڑا انعام تھا۔ تو سراقہ نے دیکھ لیا، گھوڑا دوڑاتا ہوا قریب پہنچا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا اسے پکڑ لے۔ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے، حالانکہ وہ پتھریلی زمین تھی، کوئی میدانی علاقہ نہیں تھا، کوئی ریتلا علاقہ نہیں تھا، پتھریلی زمین ہے جناب، دھنس گئے۔ سمجھ گیا کہ میں پکڑ میں آ گیا ہوں، عرض کی کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے ارادہ بد سے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا، زمین نے چھوڑ دیا، لیکن 100 سرخ اونٹوں کا بھوت سوار تھا، تو عقل نے پھر گمراہ کیا کہ حسن اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے کہ زمین ہی ایسی آ گئی ہو کہ گھوڑے کے قدم اندر چلے گئے ہوں، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ پھر وہ ارادہ بد سے آگے بڑھا تو پھر زمین کو حکم ہوا، زمین نے پھر پکڑ لیا۔ 2 3 4 مرتبہ جب ایسے ہوا نا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کی طرف دیکھا اور بڑے تعجب سے فرمایا، سراقہ تجھے کیا ہو گیا؟ اتنے چھوٹے سے انعام کے لالچ میں یہ تو حرکت کر رہا ہے۔ میں تو وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں۔ ہاں جی، تھا تو کافر وہ، لیکن زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہوگا۔ اس نے کہا جی جب آپ واپس تشریف لائے فتح یاب ہو کے مکہ میں تو مجھے امان نامہ لکھ دیں، مجھے کوئی نہ پکڑے، مجھے کوئی تکلیف نہ دے، قتل نہ کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامہ لکھوا دی، آپ تشریف لے گئے، بالآخر مکہ بھی فتح ہو گیا، سراقہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ بیمار ہو گئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ طبیبوں نے جواب دے دیا کہ اب ان کی آخری سانسیں ہیں، اب ان کا بچنا ناممکن۔ اب گھر والے بیٹھے، خواتین رو رہی ہیں، سراقہ غشی کی حالت میں تھے۔ جب انہوں نے تھوڑی سی آنکھ کھلی، ہوش آیا تو دیکھا رو رہے ہیں گھر والے، تو اپنی قوت مجتمع کر کے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ جواب ہو گیا ہے، آپ کا آخری وقت ہے۔ انہوں نے کہا کیسے میں مر سکتا ہوں، ابھی تو میں نے کسرا کے سونے کے کنگن ہی نہیں پہنے۔ ہاں جی، ابھی تو ایران فتح نہیں ہوا، وہ کسرا کے سونے کے کنگن نہیں ہے، سراقہ کیسے مر سکتا ہے؟ وہ صحت یاب ہو گئے جناب۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو زمانہ آیا اور ایران فتح ہوا، کسرا کے سونے کے کنگن آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اب دین میں سب سے زیادہ سخت تھے حضرت فاروق اعظم، سونے کے کنگن اٹھائے ہوئے ہیں ہاتھ میں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور فرماتے ہیں سراقہ کو بلایا جائے۔ اور خوشی کے آنسو ہے کہ یہ رسول اللہ کی دی ہوئی بشارت صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے ہاتھوں سے پوری ہو رہی۔ سراقہ آتے ہیں جناب، اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن پہناتے ہیں جناب، اور جناب سراقہ مدینہ کے بازار اور گلیوں میں سونے کے کنگن پہن کر گھومتے تھے۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ سونا تو مرد پر حرام ہے۔ وہ دین تو مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے، جو آپ کر دیتے ہیں وہ دین ہے۔ آپ نے کسرا کے کنگن سراقہ کو پہنا دیے، اگرچہ وہ سونا ہے لیکن مصطفیٰ نے پہنائے ہیں، اس لیے وہی دین ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی اور بیسیوں مثالیں ہیں جناب۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے گھر میں ہے کوئی اور عورت نہیں آ سکتی۔ اب حضرت علی سے بڑھ کر کوئی عدالت کرنے والا ہو سکتا ہے؟
انہوں نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں تو 4 بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے اور آپ مجھے دوسری سے منع کر رہے ہیں، کہا ہے؟ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ انہیں پتہ تھا کہ اسلام مصطفیٰ کے گرد طواف کرتا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، وہی شریعت ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ، وہ خلاف شریعت ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا دین کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے، اور یہ حضور کے گرد طواف کرتا ہے۔ اس کی دوسری مثال آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور حضرت علی کی نماز عصر ابھی رہتی ہے۔ اب سورج غروب ہو رہا ہے، حضرت علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بالآخر سورج غروب ہو گیا۔ اب عقل اور عشق میں کشمکش تو ہوئی ہوگی، رب کی نماز ہے جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آج کا آدمی ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ جگانے کی کوشش کرتا، لیکن حضرت علی کی تو تربیت ہی حضور نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن میں ہی اپنے پاس لے لیا نا، پھر اپنا داماد بھی بنایا، سارے مراحل سے گزارا تھا۔ اب وہی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے، دیکھ رہے ہیں ایک طرف رب کی عبادت ہے، دوسری طرف اللہ کی، ایک طرف عبادت ہے، دوسری طرف اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، آرام کا خیال ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ نماز کو ترجیح دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کو ترجیح دی ہے؟ کیوں جناب؟ اور سورج غروب ہو گیا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت علی کی حالت دیکھی تو پوچھا علی کیا ہوا؟ اب یاد رکھیں سوال جو ہے وہ جہالت کی بنا پر نہیں کیا جاتا، پتہ نہیں ہے اس لیے سوال کیا جا رہا ہے۔ استاد کلاس میں شاگردوں سے پوچھتا ہے تو جہالت کی وجہ سے پوچھتا ہے، کیوں جناب؟ مرشد مرید سے پوچھتا ہے تو جہالت کی وجہ سے پوچھتا ہے۔ ہر سوال لا علمی کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ حقیقتوں کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، حقیقتوں کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عرض کی حضور نماز رہ گئی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز چھوڑ دی علی؟ نہیں، ہاتھ اٹھایا رب کی بارگاہ میں، اللہم انا علیا فی طاعتک، اے پروردگار علی تیری فرما برداری میں تھا، تیری۔ اب بات بڑی عجیب ہے، نماز پڑھنا رب کی فرما برداری ہے یا نماز چھوڑنا رب کی فرما برداری ہے؟ کیوں بھائی؟ پڑھنا فرما برداری ہے نا، لیکن ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف اس کے رسول کی راحت ہے۔ حضرت علی نے عبادت چھوڑ دی ہے اور اللہ کے محبوب کے آرام کا خیال رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم انا علیا فی طاعتک و طاعت رسولک، پروردگار علی تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا۔ اور نماز پڑھنا فرما برداری ہے، نماز چھوڑنا فرما برداری۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو یہ بڑی حقیقت ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو 2 بچے ہیں نا ان کو باہر بھیج دیں، آپ باہر چلے جائیں۔ یہ سامنے والا یہ والا بچہ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ آرام سے بیٹھیں ورنہ باہر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ ان کو آگے پیچھے کر دیں تاکہ توجہ بٹ رہی ہے۔ اس کو اٹھایا نا، اس کو آگے کر دیں، اس بچے کو آگے آ جا، تو تجھے کہہ رہا ہوں تجھے، ہاں جی تو آگے آ جا۔ یہ پلے بیک سنگر یہی ہے سب کا، ادھر آگے آ جائے، شاباش، آگے کریں، آگے اس کو، ادھر ادھر، ہاں جی چلو۔ ایک ان کے درمیان بیٹھ جائے، 2 بچوں کے درمیان بندہ بیٹھ جائے۔ دوسری بات، پہلے نماز میں پروردگار نے کیا کیا؟ درود و سلام پڑھوایا۔ دوسری مثال، نماز رہ گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پروردگار علی تیری فرما برداری میں تھا۔ نماز پڑھنا فرما برداری ہے، نماز چھوڑنا نہیں۔ لیکن ادھر سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔
ایک طرف رب کی عبادت ہے، دوسری طرف اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام ہے. تو جو آرام کا خیال رکھ رہا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں پروردگار یہ تیری فرما برداری میں. ٹھیک ہے. اور اس کی وضاحت ہو سکتا ہے پچھلے سالانہ جو آپ کا اجتماع تھا، نشست تھی، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا جہان کی ساری باتیں ایک طرف ہیں اور صحابی کی چہرہ ودھا والی نیکی ایک طرف ہے. کیا ساری باتیں مل کر کسی کو صحابی بنا سکتی ہیں؟ یعنی آپ پلڑے ترازو پکڑ لے نا، ایک پلڑے میں ساری باتیں رکھیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تقوی، تہجدیں، ساری چیزیں رکھ دیں جناب. دوسرے پلڑے میں چہرہ ودھا کی زیارت والی نیکی رکھیں. عبادت والا پلڑا بھاری ہے یا زیارت والا؟ بڑا سمپل سا جواب ہے اس کا جناب، زیارت والا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کروڑوں سال کی عبادت میں وہ ثواب نہیں رکھا جو ایک نظر ایمان کے ساتھ سر کی آنکھوں سے اپنے حبیب کو دیکھنے کا رکھا. صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مبالغہ تو نہیں کیا میں نے، حقیقت ہے نا. تو یہ سارا سلسلہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حبیب کے گرد گھوم رہا ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی، اللہ کا حبیب راضی ہو گیا تو اللہ بھی راضی ہو گیا. اگر ان کو ناراض کر بیٹھے تو پھر 70 مرتبہ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ بھی سفارش کریں گے، چونکہ یہ تیرے گستاخ ہیں اس لیے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. معاملہ ہی دلچسپ ہے. آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہوگا. تیسری مثال جناب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر سرزمین مدینہ میں ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. 16 مہینے کم و بیش 16-18 مہینے اس طرح گزرتے ہیں. ایک دن مسجد نبوی شریف میں مسجد قبلتین میں آپ تشریف لا رہے ہیں تو کسی یہودی نے تانا دیا کہ دعویٰ ملت ابراہیمی کا کرتے ہیں، رخ بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوگی. ملت ابراہیمی کا قبلہ تو بیت اللہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تانے پہلے بھی ملتے ہوں گے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے رہے. بس ایک دن ایسے ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف لائے اور جیسے ہی تشریف لائے 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 باقی ہیں. 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2. نماز کے دوران ایسے چہرہ ودھا کو آسمان کی طرف اٹھایا. کیا ہوا؟ ایک ناوک نے اس کی مژگاں کے طائر سدرہ تک شکار کیا. نظر کیا اٹھی ہے کہ جبریل شکار ہو کر فوراً قدموں میں حاضر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا پیغام لائے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے رخ زیبا کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. معاملہ بڑا عجیب ہے جس طرف میں لے جانا چاہتا ہوں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ نگاہ اٹھی ہے اور فرشت جبریل سید الملائکہ قدموں میں حاضر ہو گیا. ایسے ہی ہے نا، وہ ساغر نے کہا تھا متاع کوثر و زمزم کے پیمانے تیری آنکھیں، متاع کوثر و زمزم کے پیمانے فرشتوں کو بنا دیتی ہیں دیوانے تیری آنکھیں. ہاں جی، جہان رنگ و بو الجھا ہوا ہے ان کے ڈوروں میں، لگی ہیں کاکل تقدیر کو سلجھانے تیری آنکھیں. کاکل تقدیر، تقدیر جب الجھ جائے نا تو مصطفیٰ کی نگاہ ہی انہیں سنوار سکتی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بڑے مزے سے کہا تھا قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، کہ ریشم کا دھاگا دیکھا ہے نا، جب وہ الجھ جائے تو اس کا سلجھانا ممکن نہیں ہوتا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی طرح اگر قسمت الجھ جائے، لاکھوں پیچ پڑ جائیں، 1000 بل آ جائیں، سینکڑوں کجیاں آ جائیں اور اس کے درست ہونے کی کوئی امید، تو پھر ہوگا کیا؟ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کیوں کہا ہے؟ کہ محبوب جو روٹین میں دیکھتا ہے وہ سیدھی نظر ہے نا. جب وہ ناز سے دیکھے اور ترچھی نظر سے دیکھے تو اثر تو اس وقت ہوتا ہے جناب. اور ادھر کیا ہوا؟
کہ ایسے نگاہ اٹھائی ہے، ناز سے دیکھا ہے نا، زبان سے تو کچھ نہیں کہا. کیوں جی؟ ادھر آ جاؤ، تو ادھر بیٹھ. ناز سے کہا ہے نا، زبان سے تو کچھ نہیں، ایسے نگاہ اٹھائی ہے بس کہ زبان سے کچھ کہا تھا. حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، نہیں کہا جناب. اور اسی وقت جبریل امین بھیجے گئے اور نماز کے دوران بھیجے گئے اور پیغام محبت کیا لائے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے رخ زیبا کا آسمان کی طرف اٹھنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم جانتے ہیں کہ یہ رخ زیبا اٹھا کیوں ہے. یقیناً 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 ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے. نماز کے اندر وہی اتری ہے بھائی. اور یہ تیسرا واقعہ میں نماز کا بتا رہا ہوں آپ کو. نماز کسی کے لیے حجاب بن جاتی ہے. کوئی نمازوں میں پھنس گیا، کوئی روزوں میں پھنس گیا، کوئی حج میں عمرے میں پھنس گیا. جو اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے اس تک نہیں پہنچ پاتے لوگ. ہم اپنی نسل کو یہ پیغام دے رہے ہیں جو اصل الاصول فرما برداری ہے وہ تو حضور کی ہے. یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہی میں اللہ کی خوشنودی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو ان قریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. رب راضی کرنے پر تلا ہوا ہے جناب. اور یہ نماز کے دوران وہی اتری ہے نا. اور وہی کیا اتری؟ ہم آپ کے رخ زیبا کا آسمان کی طرف اٹھنا، یقیناً یقیناً یقیناً، 3 تاکیدیں لگائیں. ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے. آگے کیا فرمایا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب دیر کس بات کی ہے؟ آپ ابھی سے اپنا رخ زیبا بیت اللہ کی طرف کر لیں. نماز کے اندر وہی اتری ہے جناب. جو نوجوانوں کے لیے نکتہ ہے اس کو ذہن میں رکھے. بھئی اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، سنا ہے نا، اللہ بے نیاز ہے. اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے. اسے کسی کی کیا پرواہ ہے. لیکن عجیب بات ہے بھئی، عقل تو یہ کہتی ہے کہ رب کی نماز ادا کی جا رہی ہے، نماز مکمل ہو جاتی تو پھر وہی اترتی. یہی تقاضا ہے نا عقل کا. اور رب کی بندگی کا ادب بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ نماز مکمل ہو جاتی پھر وہی اترتی، پھر قبلہ تبدیل ہوتا. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. بس محبوب نے نگاہ اٹھائی ہے آسمان کی طرف، اسی وقت وہی اتری ہے. زبان سے کچھ نہیں کہا. راز کہہ دیتے ہیں نازک سے اشارے اکثر، کتنی خاموش محبت کی زبان ہوتی ہے. ہاں جی، نگاہ اٹھی ہے اور اسی حالت میں وہی اتری ہے اور نماز کے دوران قبلہ تبدیل کر دیا گیا. شاید یہی وہ مناظر تھے جنہیں دیکھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے تبصرہ کیا تھا. آپ کا یہ تبصرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. عرض کرنے لگی، میرے آقا بڑا میں عجیب منظر دیکھتی ہوں. ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، آپ کے دل میں کوئی خواہش، آپ کے دل کے کسی گوشے میں کوئی خواہش انگڑائی لیتی ہے اور آپ کا رب بغیر دیر کیے جلدی جلدی اسے پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. یہ میرا تبصرہ نہیں ہے بھائی، یہ صدیقہ کائنات کا تبصرہ ہے، صدیق اکبر کی لخت جگر کا تبصرہ ہے، ام المومنین کا تبصرہ ہے رضی اللہ عنہا. آپ کے دل کے کسی گوشے میں کوئی خواہش انگڑائی لیتی ہے اور آپ کا رب بغیر دیر کیے اسے جلدی جلدی پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. یہ پھر نماز کا انتخاب ہوا جناب. نماز میں نگاہ اٹھائی ہے آسمان کی طرف، زبان سے کچھ نہیں بولے، اسی وقت وہی اتری ہے اور اسی وقت قبلے کو تبدیل کر دیا گیا. اب سمجھ آ رہی ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. چوتھی مثال اس کی، صحیح بخاری صحیح مسلم، آپ حدیث کی کتاب علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ظاہری زندگی کے جب آخری ایام تھے تو ظاہری طور پر صحت مبارکہ ناساز تھی، ورنہ نبوت کے مقام کو اللہ بہتر جانتا ہے، کیا حقیقتیں ہوتی ہیں، کیا معرفتیں ہوتی ہیں، ہم نہیں بیان کر سکتے. ظاہری طور پر صحت مبارکہ ناساز ہے. 3 دن آپ مسجد نبوی میں تشریف نہ لائے اور صدیق اکبر مصلی امامت پر کھڑے ہوئے ہیں جناب. مقتدی کون ہے؟ فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ،
حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے کبار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اتنے بڑے لوگ پیچھے ہیں جناب۔ اب امامت صدیق اکبر کی ہو، مقتدی اتنے بڑے لوگ ہوں، ان کی نماز کے خشوع خضوع اور للہیت کا کیا عالم ہوگا، ہم تصور کر سکتے ہیں؟ 3 دن ہو گئے تھے انہوں نے چہرہ والضحیٰ کی زیارت نہیں کی تھی، اور پھر ہوا کیا؟ یہ بھی نماز کے دوران امتحان ہو رہا ہے جناب۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے پردہ سرکاتے ہیں جناب، پردہ۔ حدیث اٹھا کر دیکھیں جناب کہ صدیق اکبر سمیت صحابہ کرام کے رخ کعبۃ اللہ سے ہٹ جاتے ہیں اور چہرہ والضحیٰ کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ نماز کے دوران ہوا ہے جناب۔ صدیق اکبر کو جیسے محسوس ہوا انہوں نے مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ عجیب معاملہ ہے جناب، رخ پھر گئے، کعبہ سے رخ پھر گئے، اور صحابہ کہتے ہیں فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے۔ مبالغہ نہیں کر رہا ہے بھائی میرے نوجوان ساتھیوں، یہ حقیقت ہے، سنیں، ایمان تازہ کریں۔ امامت صدیق اکبر کی ہے، مقتدی کون ہے؟ میری آپ کی نمازیں نہیں ہیں جو خلوص خشوع خضوع للہیت سے خالی ہوتی ہیں، یہ تو ان کی نمازیں ہیں جن کے ایمان کی گواہی خود پروردگار دیتا ہے جناب، ان کے خشوع و خضوع کی گواہی خود پروردگار دیتا ہے، یہ ان کی نمازیں ہیں۔ اور کاشانہ اقدس سے پردہ کیا سرکہ ہے کہ رخ پھر گئے ہیں بیت اللہ سے۔ اب حاصل کیا ہے جناب؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، قبلہ سے منہ موڑ لیا، میری طرف منہ کر لیا، تم نے نماز میں اللہ سے توجہ ہٹائی کیوں؟ کیا میں نے تمہاری یہی تربیت کی ہے کہ رب کی بندگی کے دوران تم اپنے چہرے موڑ لو؟ کچھ کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں۔ حدیث اٹھا کر دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں اور کیا فرمایا؟ وَأَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، اب تمہاری نماز مکمل ہوئی، اب پوری کر لو۔ یہ نماز میں ہی کیوں سارا کچھ امتحان ہوتا رہا ہے؟ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا، نماز میں ہی کیوں ہو رہا ہے سارا سب کچھ؟ تاکہ نماز حجاب نہ بن جائے۔ نماز حجاب، علامہ نے کتنے مزے سے کہا تھا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ میرے آقا اگر میرے دل میں آپ کا عشق نہیں ہے اور وہ میرے نماز کی امامت نہیں کراتا تو میرا قیام مجھے رب کے قریب نہیں لے جاتا بلکہ حجاب بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میرا سجود رب کے قریب نہیں لے جاتا، حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے سجدہ کریں اور رب کے قریب ہو جائیں، ہے نا آیت، سجدہ کریں اور رب کے قریب ہو جائیں، لیکن ادھر معاملہ ہو رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جو نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے خالی ہوتی ہیں وہ رب تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہوتی، وہ حجاب بن جاتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے بزرگ جب کوئی بات کہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کہتے ہیں، اور پھر کہنے والا اعلیٰ حضرت ہو تو یہ کوئی مبالغہ پر مبنی بات نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں ثابت ہوا، اس کا مطلب ہے ان کی زندگی کا یہ حاصل ہے، وہ کسی نتیجے پر پہنچے ہیں تو بتا رہے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، سارے فرائض شاخیں ہیں، اور ادب مصطفیٰ اس کی جڑ اور اصل ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، ہو سکتا ہے مسلمان؟ بھی رب کو وہ مان رہا ہے، 1,24,000 انبیاء اور رسول اسی لیے آئے نا علیہ السلام، رب کی معرفت ہو، وہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ نہ کہے، ہو سکتا ہے مسلمان؟ رب تو اتنا بے نیاز ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان واو بھی نہیں رکھی۔ واو کا معنی ہوتا ہے اور، رب تو اتنا فاصلہ بھی برداشت نہیں کرتا جناب۔
شب معراج اپنے قریب کیا تو کیا فرمایا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، میرا محبوب میرے اتنے قریب ہوا جیسے دو کمانیں قریب ہوتی ہیں ایک دوسرے. اور آگے کیا فرمایا؟ او ادنا، یہ کمانوں کا تو تصور ممکن ہے، رب نے فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اب اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو اعلیٰ حضرت کے شعر کو یاد رکھیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل و رسول بندگی استاجور کی ہے. تو دنیا کا سارا نظام کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کس کے وجود کا طواف کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا طواف کرتا ہے. یہ تو دنیا کا مرحلہ ہوا. آگے چلیں جناب. روح پرواز کر گئی، میت کو قبر میں رکھ دیا گیا. کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3. پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ مر ربو کا، تیرا رب. یہی سوال ہوتا ہے. میت کہہ دے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ہوتی ہے بخشش اس کی؟ نہیں ہوتی جناب. ہونی چاہیے. عقل تو کہتی ہے بخشش کیوں ہونی چاہیے؟ 1,24,000 انبیاء و رسول علیہ السلام کس لیے آئے ہیں؟ کہ بندے کو رب کی پہچان ہو جائے، معرفت ہو جائے. بندے نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، اس کی بخشش ہو جانی چاہیے. مقصد پورا ہو گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن و انس کی تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے. اور مفسرین کہتے ہیں پہلے معرفت ہوتی ہے پھر عبادت ہوتی ہے. جب تک معبود کی پہچان ہی نہیں ہے تو بندگی کیسے کریں گے اس کی؟ کلمہ پڑھیں گے تو ایک آدمی نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے بغیر کلمے کے؟ پہلے معرفت ہے پھر بندگی عبادت ہوتی ہے. تو بندے نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے تو 1,24,000 انبیاء اور رسل کی محنت کام آئی کہ بندے نے رب کو پہچان لیا. لیکن بخشش نہیں ہوتی جناب. بندہ آگے پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب بندہ کہے میرا دین اسلام ہے، ہو جاتی ہے بخشش؟ نہیں ہوتی جناب. حالانکہ قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین. سنیے نا آیت، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرتا ہے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. 2 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. بندے نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے، اسی راستے پر چل کر تو رب کی معرفت ہوئی ہے، اور کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے. بخشش نہیں ہوئی. عقل کہتی ہے کہ بخشش ہو جانی چاہیے، نہیں ہوئی بھائی. تیسرے سوال پر بخشش ہونی ہے. اور وہ سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چہرہ والضحیٰ سامنے کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لے کر پوچھا جاتا ہے ذرا بتانا اس والضحیٰ کے مکھڑے والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. کیا کہا کرتا؟ رب نے اپنے بارے میں پوچھا تو تیرا رب کون ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ماضی نہیں کھنگالا. دین کے بارے میں پوچھا تو اسی وقت پوچھا تیرا دین کیا ہے. اور جب اپنے محبوب کے بارے میں پوچھا تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس سے استعمال کیا کہ جب سے تو نے شعور کی آنکھ کھولی ہے اس وقت سے لے کر آخری سانس تک تجھے حساب دینا ہوگا کہ میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا. غالب نے کیا کہا تھا؟ ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیعت مژگان یار تھا. معاملہ بڑا عجیب ہے کہ رب کے بارے میں پوچھا تیرا رب کون ہے، دین کے بارے میں پوچھا تیرا دین کیا ہے، اور ادھر پوچھا جا رہا ہے میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. زندگی کے ایک ایک سانس کا پروردگار حساب لے رہا ہے جناب. ایک ایک سانس کا. جب ان کا اس میں گرامی لیا جاتا تھا تو تیرا دل سینے سے باہر آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ جب ان کے لب و رخسار کی باتیں ہوتی تھی تو تیرا شوق دیدار بھڑکتا تھا کہ نہیں بھڑکتا تھا؟ جب ان کے شہر کا تذکرہ ہوتا تھا تو تیری آنکھیں باوضو ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ پورے کا پورا
انسانی عقل کے شعور تک پہنچتے ہوئے جب وہ بالغ ہوتا ہے آدمی، عقل پختہ ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر آخری سانس تک کا حساب لیا جا رہا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ وہ راضی ہوں گے تو بخشش ہوگی نا، وہ ان کی پہچان ہوگی تو بخشش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے کتنے مزے سے کہا تھا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ چراغ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو بار بار سیرات القرآن والے کوشش کر رہے ہیں، دروس قرآن ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، اس مسجد میں ہی نہیں مضافاتی علاقوں میں سورہ مزمل کی تلاوت ہوتی ہے، حضور سے نسبت ہے نا بھائی، کیوں ہوتی ہے؟ سورہ ملک، سورہ واقعہ، یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ یہ آپ کی محفل میلاد، خواتین کی محفل میلاد، یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو بزرگوں نے بتا دیا ہے کہ دین تو مصطفیٰ سے محبت کرنے کا نام ہے اور آپ کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے۔ جو ان کے طریقے سے ہٹ جائے وہ رب تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ قبر میں بھی سمجھ آ گئی کہ تیسرے سوال پر بخشش ہونی ہے۔ اصل الاصول بندگی تیسرے مرحلے میں، فائنل میں چلیں جناب۔ محشر لگ گیا جناب، قیامت قائم ہو گئی۔ ذرا وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائیں۔ 50,000 سال کا دن ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، آیت ہے جناب۔ 50,000 سال جتنا ایک دن ہوگا قیامت کا۔ سوا نیزے پر سورج ہے، تانبے کی زمین ہے۔ معاملہ بڑا عجیب ہے، مخلوق خدا پریشان ہے، رشتے ناتے ٹوٹ گئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، کوئی رشتہ ناتا باقی نہیں رہے گا، ٹوٹ جائیں گے رشتے ناتے۔ اللہ کے جو سیانے بندے ہوں گے وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے کہ رب جلال و جبروت کی کیفیت میں ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، سوا نیزے پر سورج ہے، سخت گرمی ہے، کیا کیا جائے؟ دانا لوگ مشورہ دیں گے کہ ایسا کرو کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلو، وہ ابو البشر ہیں، وہ پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، وہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ ساری مخلوق اکٹھی ہو کر کس کے پاس جائے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ اور جب آدم علیہ السلام دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، کسی اور کے پاس جاؤ، یہی کہیں گے نا؟ علماء سے پوچھیں، یہ صحیح حدیث ہے جناب، قصہ کہانی بیان نہیں ہو رہی، حدیث بیان ہو رہی ہے جناب۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ساری مخلوق اکٹھی ہو کر آئے گی، جو پہلے رسول ہیں، وہ بھی یہی کہیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے میرے حال پر چھوڑو، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آ گئے جناب، وہ بھی یہی فرمائیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ پھر سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے۔ اب سارے انبیاء سے اللہ کیوں گزار رہا ہے؟ سخت گرمی میں بالآخر مخلوق خدا پھر کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ اللہ کے جلال کے سامنے عیسیٰ کی کیا مجال۔ لیکن میں تمہیں ایک آستان بتاتا ہوں، جو وہاں جاتا ہے خالی نہیں آتا۔ ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی بشارتیں دیتے گئے حضور کی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو اس عظمتوں والے رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا اسم گرامی احمد ہوگا، اور یہ شرف اللہ نے ان کو قیامت میں بھی عطا فرمایا ہے، دنیا میں نہیں، قیامت میں بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ تو ہیں ہی مبشر، حضور کی آمد کی خوشخبری دینے والے، ہر نبی آپ کی آمد کی خوشخبری دیتا رہا، لیکن حضرت عیسیٰ تو آخری حجاب تھے نا جناب، پھر اس کے بعد تو حضور کی بعثت ہونی تھی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا کیا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی انجیل۔ انجیل کا کیا معنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ انجیل کا معنی ہے بشارت، نام ہی انجیل کا بشارت ہے جناب، خوشخبری، حضور کی آمد کی بشارتیں ہیں اس کے اندر جناب۔
دلچسپ بات نہیں ہے. تو یہ شرف اللہ نے ان کو قیامت کے دن بھی عطا فرمایا ہے. اور دلچسپ بات سنیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، پادری، کہنے لگا جناب میرے دو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے، اگر دو آدمی لڑ پڑے آپس میں، دو گروہ لڑ پڑے، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، تو فیصلہ کون کرے گا؟ وہ شخص فیصلہ کرے گا جس پر دونوں فریق متفق ہو، یا وہ فیصلہ کرے گا جس کو ایک فریق مانے اور ایک نہ مانے؟ آپ مسکرائے اور فرمایا بھئی یہ تو بڑے کامن سینس کی بات ہے، وہی فیصلہ کرے گا جس کو دونوں گروہ مانیں گے. تو وہ کہنے لگا پھر آپ نے مسئلہ حل کر دیا جناب. عیسیٰ علیہ السلام کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ کے نبی کو آپ مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے. اس لیے لیڈرشپ کے معیار پر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پوری اترتی ہے. آپ مسکرائے، اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کس عیسیٰ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا جناب ایک ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. آپ نے فرمایا میں تو کسی عیسیٰ کو نہیں جانتا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. میں تو اس عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جانتا ہوں جو حضور کی ولادت سے 700 سال پہلے کم و بیش یہ بشارتیں دیتے ہوئے گئے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں تو آیا ہی اس عظمتوں والے رسول کی خوشخبری دینے ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا اسم گرامی احمد ہوگا. اس نے دوسرا سوال کیا، جناب اگر کوئی شخص راستہ بھول جائے اور ایک چوک سے گزرے، وہ اس میں ایک آدمی سویا ہوا ہو، ایک جاگ رہا ہو، تو وہ راستہ کس سے پوچھے گا، سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ اشارہ اس طرف تھا کہ آپ کے نبی تو وصال فرما گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اگر جاگنے والا ہی اس انتظار میں بیٹھا ہو کہ یہ حبیب کب اٹھے گا اور میری رہنمائی فرمائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میں تو اللہ کے جلال کے سامنے دم نہیں مار سکتا، لیکن ایک آستانہ بتاتا ہوں، وہاں جائیں گے تو خالی، اور ویسے بھی اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، محبوب آپ کے پاس کوئی سوالی آئے تو خالی. السائل کہا ہے، السائل، سائلن نہیں کہا، سائلن ایک سائل، اور السائل. اب اس کو سمجھیں، حمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف. الف لام لگا دیں حمد کے شروع میں، کیا بنے گا؟ الحمد. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا، کیا ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا؟ حمد کا معنی ہے تعریف. الف لام لگ جائے تو تمام تعریفیں. اگر صرف سائل ہوتا تو اس سے مراد ایک سوالی، اور الف لام لگ گیا. السائل، محبوب ساری کائنات بھی سوالی بن کر آئے تو خالی. اور قیامت کے دن اس آیت کا اظہار ہونا ہے جناب. اس میں انبیاء بھی شامل ہیں جناب. عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے میں ایسا آستانہ بتاتا ہوں، وہاں جاؤ گے تو خالی. اب جیسے ہی پہنچیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مخلوق خدا کو دیکھیں گے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا لہا، تم ٹھیک مقام پر آئے، یہ مقام میرے لیے ہے، میں ہی اس مقام کے لیے مختص ہوں. اب میرا آپ سے سوال ہے، اور سوال بڑا اہم ہے، کہ اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، حدیث پاک نے سنا ہوا ہے، اور 70 بھی محاورتاً ہے، کوئی حد بندی. میں نے تجھے 70 بار سمجھایا، کہتے ہیں نا لا محدود بار، محاورہ ہے یہ 70، عربی میں محاورہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اب دنیا جہان کی ماؤں کی مامتاؤں کو اکٹھا کریں، وہ رب کی رحمت کے ایک چھینٹے کا بھی مقابلہ. یہ محاورت نے استعمال کیا. اب رب جو اپنی مخلوق سے لامحدود محبت کرتا ہے، بخشنا کس نے ہے؟ اللہ نے. رحمان کون ہے؟ رحیم کون ہے؟ کریم کون ہے؟ تو چاہیے تھا کہ وہ ویسے بخش دیتا. اتنا لمبا چکر کیوں کٹوایا جناب؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سوا نیزے پر سورج، 50,000 سال کا دن، سخت گرمی، تانبے کی زمین، اتنا لمبا چکر کیوں کٹوایا جناب؟
رب تو دنیا سے بتاتا آ رہا ہے بھئی لا الہ الا اللہ، قبر میں تیسرے سوال پر بخشش، محشر میں بھی اتنا لمبا چکر کٹوا کے پھر بخشنا ہے اس نے، تاکہ بتایا جائے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاذ ور کی۔ ان کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو رب بھی راضی ہو گیا، ان کو چھوڑ بیٹھے تو پھر رب کیسے؟ عرب کی، مکہ کی سرزمین پر رہتے تھے نا ابو لہب اور ابو جہل، مکی تھے نا، عربی تھے نا، حرم کے متولی تھے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ دامن مصطفیٰ چھوٹ گیا، تبت یدا ابی لہب، پھٹکار پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ ابو لہب پر بھی، ابو جہل پر بھی، عتبہ پر بھی، شیبہ پر بھی، ایسے ہی ہے۔ ایران سے ایک فرد آیا تھا، سلمان اس کا نام تھا، دامن مصطفیٰ ہاتھ میں آیا، وہ حضور کے اہل بیت میں شامل ہو گیا۔ جناب ساری گیم تو حضور کے گرد ہی گھوم رہی ہے، جناب مبالغہ تو نہیں ہے۔ حبشہ سے بلال آیا تھا جناب، حضور کا دامن ہاتھ میں آ گیا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذانیں دے رہا ہے جناب۔ تو اسلام تو مصطفیٰ کے گرد طواف کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے بخشنا تھا تو وہ ویسے بھی تو بخش سکتا تھا، لیکن یہ سارا چکر کٹوا کے پیش کس کی بارگاہ میں کیا؟ اپنے حبیب کی بارگاہ۔ نماز میں بھی تو یہی کرتا ہے، درود و سلام پڑھواتا ہے تاکہ تمہارے اوپر اللہ رحمت کرے۔ بخشنا تو اللہ نے ہے، نمازیں نہیں بخشواتی، حضور پر درود و سلام بخشواتا ہے، یاد رکھے۔ اور ایسی نمازیں جس میں درود و سلام نہ ہو وہ نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی بھائی۔ بخشنا اللہ نے تھا، لیکن اتنا لمبا چکر اس لیے کٹوایا تاکہ پتہ چلے بھرے محشر میں کہ جس کو جو کچھ عطا ہوتا ہے در مصطفیٰ سے عطا ہوتا ہے۔ اور صحیح حدیث ہے، انا مستشفہم اذا حبسوا، عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی، جب انبیاء کو حق شفاعت سے روک دیا جائے گا میں ان کو حق شفاعت لے کر دوں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب انبیاء اللہ کے جلال کے سامنے دم بخود ہوں گے میں ان سب کی طرف سے بولوں گا۔ انا مبشرہم اذا یائسوا، جب انبیاء یاس اور مایوسی کی حد تک چلے جائیں گے تو میں ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں گا۔ جب اللہ کے جلال کے سامنے کوئی نہیں بول سکے گا، اس وقت جب ساری مخلوق خدا اللہ کے محبوب کے پاس حاضر ہوگی، آپ اس وقت سجدہ فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیسا سجدہ ہوگا جناب جو اللہ کے جلال کو رحمت میں تبدیل کر دے گا۔ نظام سارا حضور کے گرد گھوم رہا ہے جناب۔ وہ عبد الکریم جیلی فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی کائنات کا محور ہے، جن کے ارد گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے۔ علامہ کہتے ہیں گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات، میرے آقا پوری کائنات وجود آپ کا طواف کر رہی ہے، میں بھی آپ کی نگاہ کرم کا امیدوار۔ تو یہ سارا جو تین دنیایں میں نے آپ کے سامنے رکھی، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، فیصلہ، نجات اور بخشش تو دامن مصطفیٰ سے لپٹنے میں ہے جناب، اور کوئی راستہ نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ گئے، ثابت ہوا۔ کیا ہوا؟ مبالغہ نہیں ہے بھائی، سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ صفی و نجی خلیل و مسیح سبھی سے کہی کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور وہ منظر بھی بڑا عجیب ہوگا جناب، جب گناہگار حضور کے دامن میں ہوں گے نا تو نیکوکار دیکھیں گے نا تو گناہگار تو حضور کے دامن میں آ گئے جناب، تو وہ منتیں کریں گے ہماری نیکیاں لے لو اور اپنے گناہ ہمیں کچھ دے دو۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے مزے سے کہا تھا، وہ کیسا منظر ہوگا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، پرہیزگاری قرض گناہ قرض لینے پر مجبور ہوتی۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ایسے نقطہ نظر سے ہم تعلق رکھتے ہیں
جو اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ جو کچھ ملتا ہے حضور کے صدقے سے ملتا ہے، وہ دنیا ہو، وہ قبر ہو، وہ حشر ہو، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور آخری بات، ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا گوہر دین، گجرات میں ایک علاقہ ہے جیندھڑ شریف آستانے کے، بڑے جلالی بزرگ تھے۔ ان کا ایک مرید تھا، بڑا گورا چٹا خوبصورت چہرہ، فرما بردار۔ تو ایک دن ان کو خوشی ہوئی ان کی کسی کارگزاری سے، تو انہوں نے ان کو نعمت دے دی، انہیں کشف کی نعمت، ولایت کی نعمت۔ یہ جلالی بزرگ تھے، انہیں اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ تو ساتھ ہی کہا، دیکھ بھائی تھوڑے میں زیادہ پڑ گیا ہے، اب اسے سنبھال کے رکھنا۔ اب کچھ عرصہ تو مرید نے سنبھالا، لیکن اتنی بڑی نعمت مل جائے، لوگوں کے حالات پتہ چل جائیں، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا کر رہا ہے، تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے سنبھالنا، ہر کسی کا کام نہیں ہوتا۔ تو وہ تھوڑے سے عدم توازن کا شکار ہوئے، لوگوں کے پردے اٹھانے شروع کر دیے، اور اس طرح اس کو پھر ایک ذریعہ آمدن بنا لیا۔ تو آپ نے پیغام بھجوایا کہ بھی تجھے سمجھایا تھا ایسا نہ کرو، لیکن ایک چسکا ہوتا ہے، وہ باز نہ ہے۔ آپ خود تشریف لے گئے اور اسے کہا، بھائی تجھے یہ نعمت دی تھی تو سنبھالنے کا کہا تھا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا، جی اب ہم بھی تو کسی مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو مردود ہونے کا لمحہ ہوتا ہے، بس جلال میں آ گیا، وہ نعمت ولایت اور جو نعمت دی تھی وہ ساری سلب کر لی۔ اب 3 دن نہیں گزرے تھے کم و بیش کے وہ فوت ہو گیا شخص۔ اب صرف فوت نہیں ہوا، گورا چٹا چہرہ تھا، چہرہ سیاہ ہو گیا، پھر شکل تبدیل ہو گئی۔ اولاد نے ان کو کمرے میں بند کیا، باہر سے تالا لگایا اور حضرت کے پاس گئے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ ناراضگی تو ادھر سے۔ عرض کی، حضرت مہربانی کیجئے، معاف کر دیجئے، کرم فرمائیے۔ تو وہ جلالی بزرگ نے کہا، نہیں ہم نے تو اسے کہا تھا، وہ باز نہیں آیا، بھگتے۔ کافی کوششیں ہوئیں لیکن آپ جلال میں تھے، کسی کی طرف توجہ نہیں تھی۔ ایک وہاں پر زمیندار رہتا تھا، نوابزادہ خان ملک اس کا نام تھا۔ تو اس کو بڑا ترس آیا، وہ حضرت کے پاس گیا، اس نے بھی ریکویسٹ کی تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی، سائیں گوہر دین رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے ایک جملہ کہا، بڑا خوبصورت جملہ۔ اس نے کہا، حضرت دیکھیں میں زمیندار ہوں، تو ہماری زمین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ زمین ہوتی ہے جو زرخیز ہوتی ہے، جس میں فصل اگتی ہے۔ ایک کلراٹھی زمین ہوتی ہے۔ کون سی ہوتی ہے؟ کلراٹھی زمین ہوتی ہے، وہاں پر فصل نہیں اگتی، لیکن جو کوئی اس زمین کے پاس سے گزرے کہتا یہی ہے یہ نوابزادہ خان ملک کی زمین ہے، نوابزادہ خان ملک کی زمین ہے۔ زمین کلراٹھی کیوں نہ ہو، کہلاتی تو مالکوں کی ہے نا۔ یہ پیغام ہے آج کا، زمین کلراٹھی کیوں نہ ہو، کہلاتی تو۔ حضرت کو وجد آ گیا اس بات پر، آپ نے بولا چلو، چل پڑے جناب، خود اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہماری زمینیں کلراٹھی کیوں نہیں ہیں لیکن ہیں مالکوں کی۔ ہماری زمینیں کلراٹھی کیوں نہیں ہیں ہمارے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام اس میں لکھا ہوا ہے جناب۔ ہم تو ان کا نام لے کر جیتے ہیں، ان کا نام لے کر مرتے ہیں، اور انہی کا نام لے کر ہم سانسیں لیتے ہیں جناب، اور اسی دیدار کی تمنا میں تو ہم مرتے ہیں جناب، کہ قبر میں ان کی زیارت نصیب ہوگی، حشر میں ان کی شفاعت نصیب ہو گئی۔ ہمیں اپنی نمازوں پر اتنا بھروسہ نہیں ہے، بالکل ہی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اپنے روزوں پر بھروسہ، ہم تو یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ کیا کرتے تھے، ہم تو اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا پڑھیں، یہ تو فرما برداری کا تقاضا ہے، لیکن بخشش نمازوں، روزوں اور حج زکاتوں میں، بخشش تو مصطفیٰ کی نگاہ کرم میں ہے جناب۔ قسمت میں لاکھ پیج ہوں، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ زمین کلراٹھی، میں پھر کہہ رہا ہوں، زمین کلراٹھی ضرور ہے لیکن ہے مالکوں کی، اور جن کے مالک ہوتے ہیں نا، اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ سائیں گوہر دین رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے
ان کے ایک اور ان کی طرح کے بزرگ تھے، فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہیں جا رہے تھے تو کساب کی دکان تھی، کساب جانتے ہیں، کسائی، تو وہ گوشت کے ٹکڑے کر رہا تھا، بنا رہا تھا گوشت، تو ایک کتے نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا جناب اور بھاگ پڑا۔ کسائی نے گنڈاسا پکڑا اور وہ بھی اس کے پیچھے۔ آگے فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ جا رہے تھے، جیسے ہی کتا ان کے پاس گزرا نا آگے تھوڑا سا، کساب بھی پیچھے پہنچ گیا تو اس نے گنڈاسا مارا، اس کا سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف۔ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ پر وجد طاری ہو گیا، جذب کی کیفیت میں چلے گئے اور ایک ہی جملہ کہتے تھے، جنہ دے سائی نہیں ہوندے انہاں دے ٹوٹے ٹوٹے ہوندے۔ ہم سائیوں والے ہیں جناب، الحمدللہ ہماری نسبتیں ہیں اور انہی نسبتوں پر ہمیں فخر ہے۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔